नवी खातून हम देखेंगे उम्मुल बनीन, जिनका जूदो करम, जिनकी सखावत हमारे लिए मिसाल है। उम्मुल बनीन जो खलीफा अब्दुल अजीज बिन मरवान की साहबजादी और खलीफा राशिद उमर बिन अब्दुल अजीज की हमशीरा हैं। ये अपनी सखावत में ज़रबुल मिसल थीं। वो फरमाया करती थी हर शख्स का एक शौक होता है और मेरा शौक और मेरा मशगला सखावत करना है, यानी दूसरों को अता करना है। ये खातून हर जुमे के दिन एक गुलाम आजाद करती थी और एक शाह सवार अल्लाह के रास्ते में भेजती थी। जाहिर है अल्लाह के रास्ते में जिसको भेजना है उसके लिए सवारी, उसका ज़ादेरा और सफर खर्च हर एक चीज तैयार करके भेजती थी। और वो फरमाया करती थी तुफ हो कंजूसी पर, और अगर कोई कंजूसी करता था तो वो कहती हैं कि मैं कभी कंजूसी के रास्ते पर नहीं चली। तो ये ताबई खातून थी, यानी इन्होंने साबियात की ज़ेरे निगरानी परवरिश पाई थी। कहती थी मेरा मशगला जूदो सखा है, यानी सखावत करना। अब एक लम्हे के लिए गौर करके देखिए, आज का बच्चा कोई मशगला अपनाना चाहता है, बच्ची कोई मशगला अपनाना चाहती, किस नौइयत की? या सिक्के जमा करने की, टिकट जमा करने की, या इसी तरह से नेट मशगला है, या इसी तरह आर्ट मशगला है, इसी तरह गार्डनिंग मशगला है। लेकिन क्या कमाल मशगला उन्होंने अपनाया था कि मैं लोगों के लिए सखावत करूं, और अल्लाह ताला ने उन्हें रास्ते दिए थे। उम्मुल बनीन कहती हैं कि अगर बुखल कोई लिबास होता तो मैं उसे कभी ना पहनती, और अगर कोई रास्ता होता तो मैं उस पर कभी ना चलती। हकीकत है कि हम भी इस खातून जन्नत की जिंदगी को अपने लिए मिसाल बना सकती हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी सखावत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें बुखल से बचाएं। यकीनन वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। 10वीं खातून जो आपके सामने मिसाल के तौर पर रखना चाहती हूँ, ये उम्मे सुफियान सौरी हैं। इनका हिल्म और इनकी खशियत हम देखेंगे। तारीख इस्लाम की बड़ी शख्सियत सुफियान सौरी, उनकी वालिदा माजिदा ने अपने बेटे सुफियान से जब वो तालिबे इल्म थे फरमाया था, बेटे तुम तलबे इल्म में मशगूल रहो, मैं सूत काट कर तुम्हारे लिए खर्च मुहैया करूंगी। उन्हें तलबे इल्म के लिए फारिग और यकसू कर दिया और काम काज से बेफिक्र कर दिया। उनसे फरमाती हैं बेटे जब तुम 10 हरफ लिख लो, ये बात बहुत अहम है, जब तुम 10 हरफ लिख लो तो देखो कि आया तुम्हारे अंदर कोई शौक पैदा हुआ है, इल्म का बेदार हुआ है या नहीं। उनकी मुराद ये थी कि नूर में इजाफा हुआ, खौफ और खशियत में इजाफा हुआ। अगर तुम ज्यादती महसूस न करो तो समझो कि यह इल्म नफा बख्श नहीं होगा। सुफियान सौरी की वालिदा की फिक्र और नजर का जायजा लेने की जरूरत है। उनका ख्याल है कि इल्म की वजह से दिल में नूर और खौफ और खशियत पैदा हो जाती है, और ये सच्ची बात है, क्योंकि अल इल्म नूर, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म की वजह से दिल रोशन होते हैं। और रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, यकीनन अल्लाह से तो उसके इल्म रखने वाले बंदे ही डरा करते हैं। अगर किसी को इल्म से खौफ और खशियत नसीब होती है तो इल्म नफामंद है, और अगर खौफ और खशियत नसीब नहीं होती तो इल्म उल्टा नुकसानदेह। एक औरत इतनी मुशक्कत करती है अपने बेटे को पालने के लिए, तालीम दिलवाने के लिए, क्योंकि शौहर नहीं थे, और शौहर की अदम मौजूदगी में कमाना भी और बेटे को रग़बत दिलाना और बेटे को हर काम काज से फारिग कर देना, ये बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए। 2 चीजें उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी में उन्हें तोहफा देने की कोशिश की, एक इल्म से रग़बत और मोहब्बत, और दूसरे खशियत, कि हर जगह रुक कर जायजा लो कितना फर्क आया मेरे ऊपर। इसके मुकाबले में आप अपनी सोसाइटी में जायजा लीजिए, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, एकेडमीज,
کتنی بڑی تعداد ہے خواتین کی جو تعلیم دے رہی ہیں، اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، کہ آج کی تعلیم نہ زندگی کا مقصد بتاتی ہے، نہ اللہ کی محبت دیتی ہے، نہ اللہ کی معرفت کا پتہ چلتا ہے، نہ بصیرت نگاہ نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ صرف عام تعلیمی اداروں کا حال ہی نہیں ہے، خاص تعلیمی ادارے جو خاص طور پر دین کی تعلیم کے ہیں انہیں بھی اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ اس وجہ سے ہمیں ایسی خواتین کی زندگیوں سے اپنے لیے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے بیٹے کو علم کی ترغیب دے سکتی تھیں، اپنے بیٹے کے لیے محنت کر سکتی تھیں، اور اگر وہ ان کو خشیت سکھا سکتی تھیں اور طریقہ انہوں نے سکھایا، ہر 10 حرف کے بعد اپنا جائزہ لو۔ کتنی دانا خاتون تھی جنہوں نے اپنے بیٹے کو خشیت کا راستہ سکھایا، اور تاریخ اسلام کی بہت بڑی شخصیت بن کر ابھرے امام سفیان ثوری، جن سے مستشرقین کا دل دہلتا ہے۔ آج بھی صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کا علم مستحکم ہے، اور اس میں ان کی ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو ایک مسلمان عورت کو اپنی زندگی میں کیا کچھ کرنا چاہیے، 11 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جن کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی توحید اختیار کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، قرآن کریم اور سنت نبوی کو مضبوطی سے پکڑنا، اور علم کے بغیر ہر شخص غلط فہمی میں ہے کہ اس نے مضبوطی سے تھام لیا۔ اور علم محض مطالعے کا نام نہیں ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ دوسری چیز شرک سے اجتناب ہے، عقائد میں عبادات میں شرک سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ شرک سے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا تو ضرور تیرے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا صدور ممکن نہیں تھا، یہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا کہ شرک کی وجہ سے ہر ایک کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز بدعات سے اجتناب کرنا ہے، عقائد اور عبادات میں نئے طریقوں سے بچیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل محدثۃ بدعۃ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ چوتھی چیز نماز کی حفاظت ہے، اپنی نمازوں کی پوری طرح سے پابندی کریں، کیونکہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ دوسرے اعمال کی بھی پابندی کرتا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں۔ اگر نمازیں درست نکلیں گی تو باقی اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور اگر نماز ہی درست نہ نکلی تو باقی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ نماز کی ادائیگی کے لیے طہارت، آداب، ارکان، شرائط اور خشوع و خضوع کا پورا خیال رکھیے۔ پھر بندے کی نماز درست ہوتی ہے، اعمال درست ہوتے ہیں، نماز فاسد ہوتی ہے تو اعمال فاسد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کے بارے میں مستقل اس کی ریویژن کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اس کو بار بار سیکھنا چاہیے، کہیں کوئی خطا کوئی غلطی نہ ہو۔ تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے سے جو چیز سیکھ رکھی ہے بس اسی کو اختیار کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ حق وہ نہیں ہے جس کے ساتھ ہماری ذات متعلق ہو گئی، حق اللہ کی ذات ہے، حق وہ ہے جو اللہ نے بتایا، حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ حق ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے عمل کو 2 چیزوں کے ساتھ مزین کیجئے، ایک یہ کہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہو۔ 5ویں چیز اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر شوہر موجود ہے یعنی حیات ہے تو شوہر کی فرما برداری کیجئے، اس کا حکم نہ ٹالیے،
اور اگر ابھی شادی شدہ نہیں ہے تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے انتظام کریں، اور شوہر کے بارے میں پہلے سے طے کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ معصیت کا حکم دے تو پھر نافرمانی کے بارے میں جان لیجئے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ عفت و عصمت کی حفاظت کریں، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عفت و عصمت کی حفاظت اور اس کے مال کی حفاظت کرنا عورت کی ذمہ داریوں میں سے، بہرحال کوئی شوہر والی ہے یا بے شوہر والی ہے، عزت، عفت، عصمت اس کی پہچان ہے، اس کے لیے سب سے قیمتی متاع ہے، اس کی حفاظت کرنا مسلمان عورت کی علامتوں میں سے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت کریں، ان سے حسن سلوک کرنا، ان سے برائیوں کو دور کرنا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے پڑوسیوں کے حقوق کی طرف بہت توجہ دلائی ہے۔ اور آٹھویں چیز ہے خانہ نشیں ہونا، یعنی ضرورت کے وقت ہی گھر سے باہر نکلنا چاہیے، اور جب باہر نکلیں تو اچھی طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق ستر کی اور حجاب کی حدود کی پابندی کرتے ہوئے نکلیے۔ نویں بات یہ ہے کہ والدین کی حقوق کی رعایت کریں، ان سے حسن سلوک کریں، قولی اور فعلی طور پر انہیں کوئی تکلیف نہ دیں، جب تک وہ نیکی اور بھلائی کا حکم دیں ان کی اطاعت کریں، جب برائیوں کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کریں۔ والدین کی کیئر کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کا خیال رکھنا، یہ سارے والدین کے حقوق میں سے ہیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ 10ویں چیز اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے انہیں سچائی سکھائیں، انہیں سچا عقیدہ سکھائیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادات سکھائیں، عبادت کی محبت کے لیے دعائیں بھی مانگیے اور عبادت سکھائیے، انہیں اچھا کلام کرنا سکھائیے، ان کی چال، ان کی آواز، ان کا کلام، ہر ایک چیز پر نظر رکھیے، انہیں حسن اخلاق سکھائیں، انہیں تہذیب و تمدن کی تعلیم دیں، انہیں آداب سکھائیے۔ جب 7 سال کے ہوں تو نماز کا حکم دیں، جب 10 سال کے ہو جائیں تو نہ پڑھنے پر تنبیہ کریں، اور 10 سال کی عمر کے بچے ہو جائیں تو بستر الگ کر دیں۔ اور 11ویں چیز ہے ذکر اللہ اور صدقہ کرنا۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، سورہ العنکبوت میں رب العزت نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر وہ تو بہت بڑی چیز۔ اللہ کا ذکر انسان کا دل پاک کرتا ہے، رب سے تعلق جوڑتا ہے، اطمینان قلب اسی ذکر سے ملتا ہے، نیکیوں کی توفیق، بھلائی کی توفیق اسی سے نصیب ہوتی ہے، اور انسان بھول چوک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے صدقہ کرنا آپ اپنی بہترین عادات میں سے ایک عادت بنا لیجئے۔ صدقہ یہ کہ زائدہ ضرورت جو کچھ بھی ہے، زائدہ ضرورت مال جس کی نہ آپ کو ضرورت ہے، نہ آپ کے شوہر کو، نہ آپ کے بچوں کو، ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں کسی نہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دے دیجئے، اگرچہ وہ کم سے کم ہو۔ اس بارے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پر لوگ جب اس جانب دیکھتے ہیں کہ یعنی چیز ہمارے پاس کم ہے، یہ اتنی اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، تو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ بہرحال رفاہی کاموں میں اپنے مال کو خرچ کیجیے، اور دین کی سربلندی میں، دین کی ترویج و اشاعت میں صدقہ کرنے سے برے ماحول سے بھی انسان بچتا ہے، اور برے واقعات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصیبتوں اور آفتوں سے بچا کے رکھیں، اور ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صدقے کے ذریعے سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت میں بلاؤں کو ٹال دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مومن کا سایہ ہے، قیامت کے دن اس کے لیے یہی صدقہ سایہ ہو جائے گا جس دن سایہ نصیب نہیں ہوگا۔